बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV और प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज के मेरे इस प्रोग्राम का मौजू होगा वतन अजीज़ में बढ़ने वाले जराइम की शरह। इन जराइम के से पहले मैं आपको थोड़ा खुलासा करता चलूँ कि आज इस मौजू पर बात करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि ईद के बाद से अब तक पाकिस्तान में रोनमा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात, जो कि ना सिर्फ वाक़यात थे बल्कि वो उसको सुनने वाले की रूह कांप जाती है। मैं शुरू करूंगा 6 जुलाई से कि 6 जुलाई को एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है जो कि उससे कुछ माह कबल रोनमा हुआ। इस वाक़या में इस्लामाबाद का एक शख्स उस्मान नामी मिर्ज़ा जो है उस पर केस बनाया जाता है कि कुछ माह पहले उसने अपने ही फ्लैट में एक लड़का लड़की को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे भत्ते की सूरत में पैसे बटोरता रहा। भत्ते की कुल रकम 11 लाख रुपए बताई जाती है और जो मुतासिर लड़का लड़की है उन्होंने इस वाक़े के कुछ माह बाद शादी रचा ली और इस केस को वो मंजर आम पर लेकर आए, जिसके बाद इस्लामाबाद में एक तहलका मचा और तमाम तर मीडिया की नज़रें इस केस की जानिब हुई। अवाम ये जानना चाहते थे कि असल में ये वाक़या हुआ क्या और इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं। हक़ाइक़ अब तक तमाम तर मीडिया ने अवाम तक पहुँचाए कि इस वाक़या में हुआ क्या था और क्या नहीं। एक मुख्तसर खुलासा मैं ये करता चलूँ कि ये लड़का लड़की जो कि मंगेतर थे इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद आए और एक रात के लिए उस फ्लैट में इन्होंने क़याम किया। ये फ्लैट जो है उस्मान मिर्ज़ा की प्रॉपर्टी थी, उसने किराए पर ले रखा था। इसकी एक चाबी उसके दोस्त के पास थी जहाँ से उस जोड़े को हासिल हुई। उनके रात के क़याम की खबर उस्मान मिर्ज़ा का भाई उस्मान मिर्ज़ा को देता है, जिसके बाद उस्मान मिर्ज़ा उस फ्लैट पर पहुंचता है। लड़का लड़की को ना सिर्फ बरहना करता है बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है और उन्हें सारी रात उन्हें ज़हनी अज़ियत, जिस्मानी अज़ियत देता है। इस वाक़या को रिपोर्ट होने के बाद तमाम तर पाकिस्तान पर जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उस पर तमाम सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठे होते हैं। इस पर तज्जिया बहस शुरू होती है और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की एक मुहिम चलाई जाती है। इसके बाद दूसरी कहानी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर जो उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के सफारतकार रहे हैं, उनकी बेटी के कत्ल के हवाले से नूर मुकद्दम जो कि 20 जुलाई को इस्लामाबाद के एक रोपोश सेक्टर में कत्ल होती है। इसका जो कातिल जिसका नाम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है, उसके कत्ल के मुतालिक वाक़फ़ाने हाल बताते हैं कि इस लड़की को कत्ल करने के बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया गया और मुल्ज़म का जो घर था उसका फ़र्श खून से सिना हुआ था। इस दौरान एक और भी बंदा ज़ख्मी होता है जो कि उस शख्स को लेने के लिए आता है। ताहम एक मुख्तसर चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टोरी के हक़ाइक़ तो सबको मालूम है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि स्टोरी में इस मुल्ज़म के वालिदैन ने इसको बचाने की कोशिश की, इसको पागल साबित करने की, नशेई साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने में नाकाम रहे। उनको भी हिरासत में लिया गया, हक़ाइक़ जाने गए और इस मुल्ज़िम का अभी जो है वो तफ्तीशी सिलसिला जारी है। अच्छा, तीसरी स्टोरी पर आते हैं। ये वाक़या रोनमा होता है इस्लामाबाद के बिल्कुल पड़ोसी शहर रावलपिंडी में। होता कुछ यूँ है कि एक भिकारन खातून जो कि वहाड़ी से रावलपिंडी में आई हुई थी और भीख मांग कर अपना गुजर बसर करती थी, नसीम बीबी, उसका कत्ल होता है चौंतरा की हदूद में। वाक़फ़ाने हाल बताते हैं कि इसका 14 माह का बच्चा भी कत्ल किया जाता है। वाजिद नामी शख्स जो है वो उसको उसके इलाके से उठाता है जहाँ पर वो भीख मांग कर गुजर बसर करती थी और उसको चौंतरा की हदूद में ले जाता है। वहाँ जाकर सबसे पहले उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता है और उसके बाद एक खंजर के वार से ना सिर्फ उसके बच्चे को कत्ल करता है बल्कि उसको भी ज़ख्मी हालत में छोड़कर फ़रार हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस बताती है कि वैसे आम तौर पर तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको देखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे कत्ल होते हैं जिनको देखना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या था जिसे देखकर उस जगह पर पहुंची वो पुलिस की टीमें भी कांप उठी जब उन्होंने 14 माह के एक छोटे से बच्चे की लाश देखी। उसके बाद नसीम बीबी के जो बयानात थे वो लिए गए और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से नसीम बीबी भी जान की बाजी हार गई। एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शायद उस वक्त उस पुलिस एहलकार ने बनाया होगा जो उस वक्त वहाँ तफ्तीश के लिए मौजूद था। उस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि नसीम बीबी को ना तो अपने
جسم پر لگے اس وار سے کوئی مطلب تھا، نہ ہی اس کو اپنے ساتھ ہوئے کسی واقعے سے مطلب تھا. اس کے تمام تر توجہ اس کے بچے پر تھی، اس 14 ماہ کے بچے پر تھی جسے وہ چاہتی تھی کہ بڑا ہو کر اسے بابو بنایا جائے، اسے اسکول بھیجا جائے. وہ اکثر اپنے بچے کو بھیک مانگتے ہوئے کہتی تھی کہ میں تمہیں بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں چاہتی ہوں تم اسکول جاؤ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک ایسے افسر بنو جو صرف نہ کہ اپنی ماں کا نام روشن کرے بلکہ اپنے ملک کی بھی خدمت کرے. اس سے آگے ہم بڑھیں گے. ایک واقعہ مزید رونما ہوتا ہے. 26 جولائی کو راول ڈیم اسلام آباد سے 28 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوتی ہے جو کہ تقریباً 3 سے 4 دن پولی کلینک اسپتال کے مردہ خانے میں رہتی ہے چونکہ اس کی شناخت نہیں ہوتی. اس لاش پر مختلف جگہ پر اس کے جسم کے جو ہے وہ زخم کے نشان ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید وہ تشدد کا نشانہ اسے بنایا گیا. اس لاش کی گزشتہ روز جب شناخت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ انور علی کی لاش ہے جو کہ علی پور فراش اسلام آباد کا رہائشی تھا اور اس کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا. علی انور کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ علی انور کو کبھی کبھی دورے پڑتے تھے، اس کی ذہنی جو حالت تھی وہ درست نہیں تھی اور وہ اکثر گھر سے لڑ جھگڑ کر نکل جاتا تھا. شاید اس دن بھی ایسا ہوا کہ انور علی لڑ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ واپس نہیں جاتا. 3 روز اس کی لاش پولی کلینک اسپتال کے مردہ خانے میں پڑی رہتی ہے اور آخرکار پولیس اس کے وارثان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جو کہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر کمزور تھا، اس کو دورے پڑتے تھے. اچھا، اس سے آگے چلیں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں 15 سالہ ایک 16 سالہ بچی جس کا نام سونیا ہے، وہ سوہان کے علاقے جو کہ تھانہ کھنہ کی حدود ہے وہاں سے لاپتہ ہوتی ہے. اس بچی کا تاحال کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ آخر بچی کہاں ہے. اس کے بعد کراچی میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے. یہاں پر بہت سارے ایسے اور بھی واقعات ہیں، شاید وقت کم ہونے کے باعث میں ان کا ذکر نہ کر سکوں، لیکن اس وقت پاکستان میں جرائم کی جو شرح فیصد ہے اس میں کافی اضافہ ہو چکا ہے. آیا روز کوئی نہ کوئی ایسی دل دہلا دینے والی سٹوری رونما ہو رہی ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ کم سن بچیوں کو یا پھر کسی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے. لاشیں برآمد ہو رہی ہیں. چھوٹے موٹے جو جرائم تھے اسٹریٹ کرائم میں تو اضافہ ہوا ہی ہوا، لیکن اس وقت جو سنگین جرائم ہیں ان کی شرح میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان کیسز میں اضافے کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد میں ایک اور سٹوری یہاں پر شامل کروں گا. لاہور سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غبارے بیچنے والے بچے پر ایک امیر زادے کی جانب سے کتے چھوڑے جاتے ہیں. کتے چھوڑنے کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس نے اس امیر زادے کے بچے کو غبارہ مہنگے داموں میں بیچا، اس لیے اس نے اپنے خونخوار کتے اس بچے پر چھوڑ دیے. عینی شاہدین کے مطابق بچے کو بچایا جاتا ہے لیکن وہ امیر ذاتہ وہاں پر کتے چھوڑ کے جو کہ کتے اس بچے کے جسم کے مختلف حصوں پر کاٹتے ہیں اور اس کو کٹوانے کے بعد وہ اپنے کتے لے کر عینی شاہدین کو دھمکیاں لگاتا ہوا اس پارک سے نکلتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے. اس پر لاہور پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی یہ تھوڑا کہنا مشکل ہوگا، لیکن یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے. یہاں پر ایک واقعہ شامل کریں گے شیرگڑھ سے، جہاں پر ایک 5 سالہ بچہ شام کے وقت اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے. رات گئے جب وہ گھر نہیں آتا تو اس کے والدین شیرگڑھ کی پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور مقامی تھانے میں بتاتے ہیں کہ ان کا بچہ لاپتہ ہے. پولیس رات بھر اس بچے کو ڈھونڈتی ہے لیکن وہ بچہ نہیں ملتا اور پھر اگلے ہی روز اس بچے کی لاش جو ہے وہ ایک خالی پلاٹ سے ملتی ہے. اس پر مزید تفصیلات لیں گے شیرگڑھ سے ہمارے جو نمائندے ہیں ندیم چودھری ان سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، بات ہو رہی تھی قصور سے لاپتہ ہونے والے بچے اور اگلے روز اس کی خالی پلاٹ سے ملنے والی لاش کے متعلق. اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں شیرگڑھ سے ہمارے نمائندہ ندیم چودھری. ندیم چودھری، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ اصل میں معاملہ کیا تھا، بچہ اغوا کیسے گھر سے نکلا، پھر کس نے اغوا کیا، اب تک جو پولیس کی تفتیش ہے اس کے مطابق اس بچے کا قاتل کون ہے اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی سر، بالکل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شیرگڑھ کنوائی علاقہ ہے حبیب آباد،
اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ بچہ جو ہے شام 4 بجے سے لاپتہ تھا، جو کہ اغوا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پولیس کو اطلاع دی ہے، ساری رات جو ہے وہ پولیس والوں نے رات گئے جو ہے وہ تشویش جاری رکھی ہے، سرچ آپریشن کیا ہے، لیکن کوئی رابطہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملا۔ اور جیسے ہی صبح 5 بجے لاش برآمد ہوئی ہے تو پولیس والے جو ہے انہوں نے لاش کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے بعد جو ساری تشویش شروع کر دی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کی جو قاتل تھی بچے کی، وہ اس کی تائی نکلی ہے، جس کا نام بشرا بی بی ہے، بشرا زوجہ محمد یونس ہے۔ صحیح۔ تو قتل کرنے کی وجہ کیا بتائی ملزمہ نے، جب کہ یہ اس کی سگی تائی نکلی تو اس سے جب تفتیش کی گئی تو ابھی تک پولیس نے کوئی کیا بیان دیا ہے کہ اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی بالکل، یہ ملزمہ نے خود بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا بچے کے باپ سے جو ہے جو مقتول ہے اس کے باپ سے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتی تھی بشرا بی بی جو ہے، تو ان کا کوئی ذاتی رنجش ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بچے کو قتل کیا ہے۔ اچھا، وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو بچے کا باپ تھا اس کے ساتھ وہ عورت اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتی تھی، تو اب تک جو آپ کی بات ہوئی ہے اس بچے کے اہل خانہ سے، تو اس کے اہل خانہ کا کیا موقف تھا؟ جی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں تو کسی قسم کا نہیں پتا تھا کہ ان کے درمیان کیا رنجش چل رہی ہے یا کیا نہیں ہے۔ ابھی تو یہ معاملہ اچانک ہوا ہے، تو جب ایس ایچ او صاحب نے یا ڈی پی او صاحب نے ان سے بیان لیے ہیں، ڈی پی او عمران کشور صاحب خود آئے ہوئے تھے ادھر، انہوں نے ان سے بیان لیے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ملزم ہیں تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ہمارے معاملہ تھے، اسی وجہ سے میں نے بچے کو قتل کیا ہے۔ تو اب تک یعنی کہ جو گھر والے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک تو ظاہری بات ہے اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹی ہے، ایک 5 سال کا فرشتہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوا اور ایک ایسے وقت میں جب وہ کھیلنے جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، قیامت کا سما ہوگا اس گھر میں۔ اس وقت مجھے بتائیں کہ بچے کی والد یا والدہ نے جو آپ سے بات کی وہ آگے اس کیس کو لے کر کیسے چلیں گے، کیونکہ گھر کا فرد ہی شامل تھا اس قتل میں، تو اگلا ان کا جو لائحہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کے متعلق تھوڑا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بتاتا چلوں کہ جو بچے کا والد ہے اور بچے کی والدہ ہے وہ تو کیس کو آگے لے کر چلیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جس نے یہ بچے کو قتل کیا اس کے خود بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس نے ترس نہیں کیا، اس کو رحم نہیں آیا، تو یہ تو کیس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ابھی جو بچے کا والد ہے یا اس کی والدہ ہے یا اس کے دادا دادی ہے، ان کے بیان تو یہ ہے جو ہم نے ان سے پوچھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کیس کو آگے لے کر چلیں گے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اچھا، بچے کا تھوڑا یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جو تفتیش تھی یا میڈیکل رپورٹ جو آئی اس کے مطابق بچے کو قتل کس طریقے سے کیا گیا، کیا کوئی تیز دھار والا آلہ استعمال کیا گیا یا کس طریقے سے جو قتل تھا یہ واردات کس طریقے سے کی گئی قتل کی؟ جی بچے کا گلا دبایا گیا ہے، اچھا، گلا دبا کے اس کو قتل کیا گیا۔ صحیح۔ تو اس وقت مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو واقعہ تھا یہ اس کی تائی نے اکیلے یہ کام کیا ملزمہ نے، یا اس میں اس کا کسی نے ساتھ بھی دیا ہے؟ جی ابھی تو یہ ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق تو یہ کہ ابھی وہ خود ہی جو ہے اپنا جرم قبول کر دیا کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں جیسے بھی اور معلومات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ندیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا۔ میرے نمائندہ اس وقت موجود تھے شیرگڑھ سے ندیم چودھری، جنہوں نے ہمیں اطلاع سے اس تمام تر واقعے سے آگاہ کیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک میں، واقعات جتنے بھی رونما ہو رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اپنا ہی قاتل نکلتا ہے، جس طرح کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو پولیس کی کارکردگی ہے ملک بھر میں، اس طرح کے جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے قاتل ہوں، چاہے وہ زیادتی میں شامل ملزم ہو، جو بھی اس واقعہ کا ملزم ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تمام تر پولیس کا یہ عزم ہوتا ہے کہ ٹھوس چلان کے ساتھ، شواہد کے ساتھ پیش کیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے۔ راولپنڈی پولیس نے اس وقت تک بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ڈارک ویب پر بچوں کے ساتھ فحش ویڈیو بنانے کا سلسلہ تھا، اس میں سہیل ایاز چاہے ملزم ہو یا چاہے پھر کچھ سال قبل گرفتار ہونے والا وہ جوڑا ہو جو ایک تعلیمی ادارے سے بچیوں کو لے جا کے ان کو برہنہ کر کے فحش ویڈیو بنانا یا ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا گھنونا جرم جو ہے یہ کرنا،
اس کیس میں ملوث اس جوڑے کو بھی سزا ہوئی. بہت سارے ایسے اور بھی کیسز ہیں. راولپنڈی پولیس کے مطابق جو نسیم بی بی اور اس کے بچے کا قاتل ہے واجد, اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے راولپنڈی پولیس کوشاں ہے. اسی طرح نور مقدم قتل کیس ہو یا پھر عثمان مرزا کا ہو, وفاقی پولیس بھی جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے کہ ان کیسز میں جو ہے وہ ٹھوس شواہد جو ہے عدالت میں پیش کیے جائیں گے تاکہ ملزم کسی بھی طریقے سے بچ نہ سکیں. لیکن ناظرین یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی معاشرے کو سیبوتاژ کر رہی ہیں اور معاشرے میں اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو جرائم ہیں, ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر وہ چاہے منشیات ہو, چاہے قتل کی واردات ہو, ڈکیتی ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو, ان واقعات میں مسلسل اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کو کسی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے یا پھر کسی ایسے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے جو کہ آ کے ہمارے اس معاشرے کو سکھائے کہ آخر یہ تمام تر جرائم ہیں, یہ کر کے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس پر چاہیے حکومت وقت کو کہ وہ غور کرے اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کو کمزور سے کمزور تر بناتی جا رہی ہیں اور جرم کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی جا رہی ہیں. اب تک جتنے بھی جرائم ہوئے اس میں بہت سارے مجرموں کو سزا تو ملی, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایسے جرائم میں اضافہ کی وجہ کیا ہے؟ یہ اہل اقتدار اور اہل عقل کو اس پر توجہ دینی ہوگی, اس کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لینا ہوگا اور ہنگامی بنیادوں پر ایسے فیصلے لینے ہوں گے تاکہ مستقبل میں کوئی نور مقدم اس شفاف طریقے سے بے دردی کے ساتھ قتل نہ ہو, کوئی نسیم بی بی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد ایک معصوم 14 ماہ کے پھول کے ساتھ قتل نہ ہو, کوئی بھی انور علی کی لاش جو ہے وہ کسی ڈیم سے یا کسی جنگل سے برآمد نہ ہو, کوئی بھی 10 سالہ فرشتہ جو ہے وہ جلی ہوئی زیادتی کے بعد جلی ہوئی جنگل سے برآمد نہ ہو. اس وقت پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادتی کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اب معاشرہ ہونے کے ناطے اپنے اس وطن عزیز پاکستان میں کچھ ایسا کریں تاکہ ان جرائم کی جو شرح ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اپنے ارد گرد کے علاقے پہ غور کریں, اپنے علاقے میں آنے والے نئے لوگوں پہ خاص کر نظر رکھیں, مشکوک افراد کی اطلاع پولیس کو دیں اور ان کے خلاف ایک یک زباں ہو جائیں. نہ اپنے گھر کرائے پہ دیتے ہوئے خدارہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کیا آپ جس کو گھر مہیا کر رہے ہیں وہ کیا ایک صاف کردار کا آدمی ہے یا نہیں. ہر اس کرایہ دار کی انٹری پولیس اسٹیشن میں کروائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شخص یا آپ کے ساتھ رہنے والا وہ بندہ جس کو آپ نے کرائے پر جگہ دی ہے وہ ایک درندہ نہیں ہے. یہ سب کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو جرائم جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اس میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد مفرور ہو جاتے ہیں, پکڑے تو جاتے ہیں, سزا بھی ملتی ہے, لیکن جرائم کی شرح میں پھر بھی مسلسل اضافہ ہوتا ہے. خدارہ اپنے معاشرے پر غور کریں اور اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز مت کریں, اپنے ارد گرد کے ماحول پہ توجہ دیں تاکہ آپ کے اور ہمارے بچے اور یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہر طریقے سے محفوظ ہو. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.